अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करमला जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम मशरिक़ वुस्ता और दुनिया भर की अहम तरीन खबरें जो हैं वो आपके साथ शामिल करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के हवाले से। बहुत बड़ी एक खबर जो है वो सामने आई है, जिसमें अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ के फैसले हैं उनको कलअदम करार दिया है। इस हवाले से बात करेंगे। फैज़ान साहब, ये तो बहुत बड़ी एक खबर है, टैरिफ के फैसले ही सारे कलअदम करार दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सर ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ा धचका डोनाल्ड ट्रंप को। आपको तो पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 साल 1 माह 1 दिन इसकी सदारत को हो गया और डेली अगर हम एवरेज भी लगाएं तो इसने 10 मरतबा तो टैरिफ की बात की है कि ग्रीनलैंड दे दो टैरिफ आयद कर दूंगा, कनाडा दे दो टैरिफ आयद कर दूंगा, जंग बंद कर दो टैरिफ आयद कर दूंगा। टैरिफ तो इसने कहा था ईरान के साथ कारोबार करोगे टैरिफ आयद कर दूंगा, रूस का तेल खरीदोगे टैरिफ आयद कर दूंगा। टैरिफ 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 इसने सर में दर्द कर दिया था पूरी दुनिया की। अप्रैल में तो आपको याद होगा कि बोर्ड उठा के आ गया कि जी इंडिया पे इतना टैरिफ, पाकिस्तान पे इतना, किसी को नहीं बख्शा इसने। यूरोपियन कंट्रीज जो नेटो कंट्रीज हैं उनको भी नहीं बख्शा। फिर टैरिफ के चक्कर में इसने जो डील्स करना स्टार्ट कर दी ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डीलें, कुछ कंट्रीज तो इसके पैरों में बैठ गए टैरिफ से डर कर। कुछ जो है वो सीधे हो गए, जैसे चाइना, कनाडा, ये सीधे हो गए थे कि टैरिफ आयद करेगा तो हम भी टैरिफ आयद करेंगे। तो ये बड़ी 1 साल से ज्यादा ये खिचड़ी जो टैरिफ्स वाली है, ये आप भी देख रहे हैं, व्यूवर्स भी देख रहे होंगे, पूरी दुनिया देख रही थी कि खिचड़ी पक रही थी और ये पका रहा था। अब कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला 6-3 से, सर 6 ने ये फैसला दिया कि जी ये आपका इख्तियार ही नहीं है, टैरिफ आयद करना सदर का इख्तियार नहीं है, बल्कि कांग्रेस का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और फिर आप ये जो टैरिफ को आपने बंदूक बना लिया ना, कि बंदूक निकाली और तान दी, तो ये कोई बंदूक नहीं है, ये कांग्रेस का फैसला है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने इकराम साहब कलअदम करार दे दिया। इसका मतलब ये है कि ये सारी जो 1 साल से ज्यादा की ड्रामेबाजी थी, ये सारी कलअदम हो गया। और जो इस मद में इसने तकरीबन 150 बिलियन डॉलर्स इसने जो लिए थे मुख्तलिफ कंट्रीज से कि टैरिफ ला पैसे, तो वो इसको वापस देने पड़ेंगे। और जो डील्स हुई यूरोपियन यूनियन के साथ हुई, भारत के साथ हुई, फिर जो साउथ कोरिया वगैरह हैं इनके साथ डील्स हुई कि जी 500 बिलियन डॉलर्स का मेरे से असलहा खरीदोगे तुम, इसने भारत को कहा है, और रूस का तुम तेल नहीं खरीदोगे वगैरह वगैरह। वो सारा कुछ जो है वो रिवर्स हो गया। अब इतनी जो हलचल है अमेरिका के अंदर कि क्या होगा, पैसे वापस देने हैं, डील्स ख़त्म हो गई, वो जो डील्स की थी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ टैरिफ्स के चक्कर में, तो ये बहुत बड़ी खिचड़ी पक गई है अमेरिका के अंदर। और ये जो टैरिफ्स की बुनियाद पर इसने एक महल खड़ा किया था ना, वो पूरा सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन बोस कर दिया। फैज़ान साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उसको मुस्तरद करते हुए 10% जो है वो मजीद टैरिफ आयद करने का फैसला किया, ये क्या मामला है? ये कैसे कर सकते हैं? व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम आया डोनाल्ड ट्रंप और बड़े गुस्से में आया और इसने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये फैसला यूं मुंह पर मारता हूं और ये इन्होंने गलत फैसला किया, गैर कानूनी बात है, और ये जो जजेस हैं ये ऐसे हैं और वैसे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कख नहीं छोड़ा इनका। जाहिर है कि इसकी तो पूरी जो सदारत है ना वो इसी पर खड़ी हुई थी, तो इसने जजेस को भी धोया और इसने कहा कि मैं 10% मजीद टैरिफ आयद कर रहा हूँ पूरी दुनिया के तमाम कंट्रीज के ऊपर। लेकिन ये सर बस घिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जिस एक्ट के तहत 1974 के एक्ट के तहत इसने एक्ट चेंज किया, पहले ये इमरजेंसी, इंटरनेशनल इमरजेंसी पावर एक्ट के तहत इसने पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ आयद किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कहाँ है इंटरनेशनल इमरजेंसी, तुमने खुद साख्ता इंटरनेशनल इमरजेंसी जो आयद कर दी, तो साबित नहीं कर सका कि इंटरनेशनल इमरजेंसी कौन सी थी जिसके तहत तुमने पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ आयद किए। अब इसने एक्ट को तब्दील किया, 1974 के एक्ट के तहत ये जो है ना पूरी दुनिया के ऊपर 10% टैरिफ्स का इसने ऐलान किया है। लेकिन इसमें भी कहा जा रहा है, जो अमरीकी एक्सपर्ट्स हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि जी रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो 1974 का एक्ट है ना इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, परसेंटेज को लेकर रेस्ट्रिक्शन है कि 10 से 15% से ज्यादा आप किसी कंट्री के ऊपर टैरिफ आयद नहीं कर सकते। और फिर मुद्दत भी है, फिर कांग्रेस का अप्रूवल भी है, यानी कि यूं नहीं है, टैरिफ एक अख्तियार नहीं है। 1974 के एक्ट के अंदर भी ये नहीं है कि आपने गन निकाली और तान दी कि जंग बंद कर दे वरना टैरिफ आयद कर दूंगा, ग्रीनलैंड दे दे वरना टैरिफ आयद कर दूंगा, तो वो वाला मजाक तो नहीं है। तो ये बस वो घिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है और कुछ भी नहीं है।
فیضان صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایران کو پریشرائز کرنے نکلا تھا، یہ خود پریشر میں آ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، تو اب اس سارے پریشر کی ٹیکٹک کے باوجود جو ہے وہ آئے گا ایران کے ساتھ جنگ کرنے کا جو خطرہ مول لے گا؟ اچھا، ایران کو پریشرائز کر رہا تھا، یہ اکنامکلی بھی پریشرائز کر رہا تھا. اس نے یہ ٹیرف والا جو اس کا چکر تھا نا، اس کے اندر اس نے ایران کے خلاف بھی ابھی ریسنٹلی فیصلہ دیا کہ جو بھی ایران کے ساتھ کاروبار کرے گا تو 25% میں ٹیرف عائد کر دوں گا. اس کے اوپر انڈیا، پھر چائنا وغیرہ یہ ایران کے ساتھ بہت زیادہ کاروبار کرتے ہیں. تو وہ فیصلہ بھی خیر ریورس ہو گیا. ایران کے اوپر جو ٹیرفس والا فیصلہ اس کا تھا وہ بھی درمیان میں آ گیا نا، جو قلعدم قرار دیا سپریم کورٹ نے. تو وہ ایران کے اوپر اب اکنامک پریشر جو یہ بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ الٹا کم ہو گیا اس فیصلے کی وجہ سے. تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب جب کہ اکنامک پریشر تو رہا کوئی نہیں، تو اب یہ ملٹری پریشر کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بہت تیزی سے جائے گا. دو فائدے ہوں گے اس کے، ایک تو ملٹری پریشر بڑھائے گا ایران کے اوپر، اور دوسرا یہاں سے توجہ ہٹائے گا. جو یہاں پر توجہ چلی گئی نا، پوری دنیا ہنس رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر کہ یہ جو ہمیں ڈرا رہا تھا، تو یہ تو خود کو نہیں پتا اس کو کہ غیر قانونی کام کر رہا تھا. تو ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایران کی جانب جنگ کی جانب جائے گا ایران کے معاملے کو لے کر، اور تیزی سے جائے گا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو لے کر. یہ اب بہت زیادہ غصہ بھی ہے، فرسٹریٹڈ بھی ہے، اور کہیں پر تو یہ اپنی فرسٹریشن نکال لے گا. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی، ڈونلڈ ٹرمپ پھنس گیا اور یہ اب ایران والا رسک نہیں لے گا، جبکہ اتنا بڑا اکنامک جال کے اندر یہ خود پھنس گیا. اب اس نے پیسے بھی واپس دینے ہیں، ڈیلز بھی ختم ہو گئی، اس کی بلیک میلنگ بھی ختم ہو گئی، بلکہ الٹا اس کے جو اتحادی ہیں وہ اس پر ہنس رہے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا حالت ہو گئی. اور یہ اب مختلف قوانین ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ کہاں سے میں سپریم کورٹ کو ٹیکل کروں. تو اب یہ ایکسیس رپورٹ کر رہا ہے اکرام صاحب کہ دو آپشنز پر غور کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے. ایک آپشن تو یہ ہے کہ جی ایران کے ساتھ ڈیل کر لی جائے اور اس کو کوئی انریچمنٹ کی چھوٹ دے دی جائے ایران کو، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ لمیٹڈ سٹرائک کی جائے، یعنی کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی یا پھر ان کے صاحبزادے مجتبی خامنائی، ان کا بھی نام جو ہے وہ ایکسیس نے لیا ہے، مجتبی خامنائی. حالانکہ آیت اللہ علی خامنائی کے 4 صاحبزادے ہیں اور 2 صاحبزادیاں بھی ہیں، لیکن مجتبی خامنائی کا نام اس لیے کیونکہ وہ ذرا میڈیا کے اوپر بھی رہتے ہیں، پھر رہتے ہیں پاسداران انقلاب وغیرہ کے اندر. تو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور مجتبی خامنائی کی اسیسینیشن یا ان کے اوپر لمیٹڈ سٹرائک کو لے کر پینٹاگون کی جانب سے آپشن دیا گیا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک کوئی گو اہیڈ نہیں دیا، اور کسی بھی لمحے ایکسیس یہ لکھ رہا ہے کہ کسی بھی لمحے گو اہیڈ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ دے سکتا ہے. لیکن اب یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے تو اس کے بعد تو گو اہیڈ کیا، ڈونلڈ ٹرمپ کو تو اپنی ہوش نہیں رہی کہ اب اس کو کس طرح سے ٹیکل کروں. یعنی کہ آپ نے صرف ایک ہتھیار اگر آپ رکھیں گے نا، تو پھر وہ اگر ایک وہ ہتھیار ہی توڑ دیا جائے اور آپ نے دوسرا ہتھیار کوئی بھی نہ رکھا ہو تو پھر آپ لڑنے کے قابل نہیں رہتے. تو یہ بس ٹیرف جو اس نے کیا ہے نا، تو یہ اپنے جال میں بہت بری طرح سے خود پھنس گیا ہے. اور اب جو ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں جن کے اوپر اس نے ٹیرفس عائد کیے تھے، ان کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے کہ اب کیا کرنا ہے بھائی، جو ڈیل سائن کی تھی ہمارے ساتھ تو وہ ختم سمجھیں، اور جو پیسے ہم نے تمہیں دیے تھے تو وہ تو واپس دے دو. تو الٹا دنیا جو ہے وہ اس کا گربان پکڑ کر کھڑی ہو گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. اور اب روس کا تیل خریدنا یا ایران کا تیل خریدنا، یہ جو کاروبار تھا وہ تو بالکل کالعدم ہے نا. پوری دنیا جو ہے وہ اسی پوزیشن پر آ گئی جہاں پر 20 جنوری اس کی صدارت کا اوتھ سنبھالنے سے پہلے دنیا جس پوزیشن پر تھی نا، تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ گھوم پھر کر وہیں ویر استاج. فیضان صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ عمومی طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہاں کی خلائی مخلوق ہے، تو وہاں کی سننے میں آ رہا ہے کہ خلائی مخلوق اس کے پیچھے پڑ گئی ہے، اور یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے پیچھے خلائی مخلوق کا ہاتھ ہے. اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ جس طرح کی حرکتیں ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے یہ تو امریکہ کے پاؤں پہ ہی کلہاڑی مار رہا ہے نا، نیٹو کو توڑ رہا ہے، یہ اپنی اتحادیوں سے بگاڑ رہا ہے. اب یہ جو کچھ اس نے کیا تھا اپنے اتحادیوں کے اوپر، ٹیرفس وغیرہ عائد کیے تھے، جو اس نے اقدامات اٹھائے اپنے اتحادیوں کے بھی خلاف، اس نے اپنے اتحادیوں کو بھی رگڑ دیا نا، اس کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوا اکرام صاحب. یہ فیصلہ تو کالعدم ہو گیا، وہ ڈیلز تو فارغ ہو گئی. ہاں، اس کا نقصان یہ ہوا کہ کینیڈا چائنا کی گود میں جا کر بیٹھ گیا، یورپین یونین چائنا کے ساتھ ڈیلز کرنے لگ گیا، اور اس کے اتحادی جو ہیں ان کو امریکہ کی نیت کا پتہ لگ گیا. چلیں، یہ فیصلہ تو کالعدم ہوا سو ہوا،
لیکن نیت کا تو پتہ لگ گیا نا کہ بھائی ہمیں اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہونا ہے, ہمیں اپنا ایک اپنا ڈیفینسو الائنس بنانا ہے, ہمیں پوری دنیا کے ساتھ بھی کاروبار کرنا ہے, ہمیں چائنا کے ساتھ بھی کاروبار کرنا ہے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور یہ اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو ان کی خلائی مخلوق ہے نا, پینٹاگون وغیرہ ہیں, ان کو پہلے ہی یہ کھٹک رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کہ یہ تو انسائیڈ امریکہ جو آئس کو اس نے اتھارٹیز دیں, جس طرح کی اس کی پالیسیز ہیں امیگریشن کو لے کر, پھر اپنی نیٹو کو لے کر, اس نے جی ڈی پی وہ 2% نہیں دے سک رہے, اس نے 5% کر دی, اور پھر جس طرح کا رشیا یوکرین جنگ کو لے کر اس کا سٹانس ہے, جس طرح سے ریڈ کارپٹ استقبال کر رہا ہے یہ روس کے صدر پوٹن کا, تو بہت ساری اس کی پالیسیز پر خلائی مخلوق کو بھی ظاہر ہے کہ اعتراض تو ہے. اور پھر یہ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب اب اس کے گرد جو ہے نا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, اس سے پہلے کہ پانی سر سے اوپر چلا جائے, نیٹو ٹوٹ جائے اور دیگر کنٹریز جو ہیں وہ جا کر چائنا کی گود میں بیٹھ جائیں, یا پھر یہ کینیڈا کی طرف چلے, یا گرین لینڈ کی طرف بڑھے, یا ایران کے خلاف جنگ چھیڑ دے اسرائیل کی محبت میں, اور اتنی بڑی جنگ چھڑ جائے کہ پورے دنیا جو ہے وہ امریکہ کے خلاف اٹھ کھڑی ہو, جس طرح سے ہٹلر کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی. تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ خلائی مخلوق بھی ہو سکتی ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو اب برداشت سے باہر ہو گیا نا ڈونلڈ ٹرمپ ان کی, تو یہ بھی ان کے پیچھے ہو سکتی ہے. لیکن یہ قانونی غیر قانونی تھا, یہ جو کام اس نے کیا نا یہ تھا ہی غیر قانونی, تو یہ سپریم کورٹ کی جانب سے بالکل قانون کے مطابق فیصلہ دیا گیا. فیضان صاحب, جو اب اصل خلائی مخلوق ہے اس کا ڈیٹا بھی پبلک کرنے کے لیے احکامات جاری کیے ہیں اور کہا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو بڑا حساس قسم کا معاملہ ہے کہ اصل جو خلائی مخلوق ہے اس کا ڈیٹا شیئر کیا جائے. اچھا, ایلینز کے حوالے سے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی ایلینز کا, پینٹاگون کو اس نے کہا کہ جی ایلینز کا جو بھی ڈیٹا ہے نا, میں سیکٹری آف وار پیٹ ہیکسٹ سے کہہ رہا ہوں کہ ایلینز کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ پبلک کر دو, یعنی کہ پوری دنیا کے سامنے, امریکیوں کے سامنے یہ جو ایلینز کا ڈیٹا ہے نا یہ رکھ دیں. اچھا اکرام صاحب, یہ ایلینز والا معاملہ جو ہے نا, جو ہمیں موویز کے اندر نظر آتا ہے, ہالی ووڈ کی موویز جو ہیں بڑی انسپائر ہیں ایلینز وغیرہ سے, یہ معاملہ تب پبلک سب سے زیادہ ہوا تھا 1947 تھا, جون جولائی کا مہینہ, اور یہ خبریں سامنے آئی تھیں امریکہ کے میڈیا کے اوپر, پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر, کہ بھائی اسپیس شپ گرا ہے میکسیکو کے اندر, روسویل نامی ایک وہاں پر قصبہ ہے میکسیکو میں, نیو میکسیکو جو سٹیٹ ہے, تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ جی ایک اسپیس شپ گرا ہے. اچھا ویورز کو مذاق لگ رہا ہوگا لیکن آپ نے پورا سننا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. تو یہ خبر سامنے آئی, بلکہ بکس بھی ہیں, بکس لکھی گئی ہیں, روسویل ایونٹ کے نام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ایک اسپیس شپ پر آسمانی بجلی گری, اور وہ روسویل جو قصبہ تھا نا وہاں پر وہ گر گیا اسپیس شپ, اور اس میں سے ایک ایلین کو زندہ پکڑ کر جو امریکہ کی اتھارٹیز ہیں وہ لے گئی تھی. 1947 کی یہ بات ہے, اور انہوں نے, امریکہ کے اتھارٹیز نے, جو ایریا 51 ہے امریکہ کے اندر ہے, نیواڈا کے اندر, یہ بڑا ریگستان اور ایسا ریسٹرکٹڈ ایریا ہے نا اکرام صاحب کہ یہاں پر کوئی نہیں جا سکتا, اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے کولڈ وار کے دور میں نا یہ ایریا 51 امریکہ نے بنایا تھا بڑے خفیہ ہتھیاروں کا ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے, اس لیے یہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اس طرح کی کنسپیریسی تھیریز ہیں کہ یہاں پر وہ جو ایلین ان کو ملا تھا نا میکسیکو سے, تو اس کو یہ وہاں پر لے کر گئے, اور یہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں ہیں, بلکہ اس لیب کے اندر, ان لیبز کے اندر جن لوگوں نے کام کیا تو انہوں نے بھی انٹرویوز دی ہیں, کتابیں لکھی گئی ہیں, خبریں تھیں, اور ایریا 51 سے متعلق ایلین پکڑا گیا. ایریا 51 کے اندر انہوں نے اس ایلین کو رکھا ہوا ہے, اور ایلین ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہے. اچھا یہ جو کنسپیریسی تھیریز ہے نا, تو یہ اتنی بڑھ گئی تھی امریکہ کے اندر اکرام صاحب کہ 2019 میں جو لوگ تھے, امریکہ کے لوگ تھے, انہوں نے ایک ایونٹ بھی جو ہے نا آن لائن, انہوں نے ایک ایونٹ جو ہے اس کا اعلان کر دیا تھا کہ چلو ایریا 51 چلو, اگر ہم زیادہ جائیں گے نا تو پھر ہمیں یہ امریکہ کی جو اتھارٹیز ہیں وہ روک نہیں سکیں گے, جا کر دیکھتے ہیں کہ یہاں چل کیا رہا ہے. تو اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی تھی ایلینز کو لے کر. اب یہ ہائپ کیوں کریٹ ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ احکامات دینا پڑے؟ اب گزشتہ دنوں براک اوباما جو امریکہ کے صدر ہوا کرتے تھے, یہ ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو صحافی کی جانب سے, امریکیوں کے اندر تو بہت زیادہ کیوروسٹی ہے نا ان چیزوں کو ایلینز کے حوالے سے, تو اس نے سوال پوچھا کہ جی آپ امریکہ کے صدر رہے, اب تو آپ نہیں ہیں, اب تو بتا دیں کہ ایلینز ہیں. تو براک اوباما نے جواب دیا جی کہ ہاں ایلینز ہیں.
لیکن ایریا 51 کے اندر ہم نے کوئی ایلین نہیں رکھا ہوا. تو اس نے سوال پوچھا پوڈ کاسٹر نے کہ پھر آپ کو کیسے پتا کہ ایلینس ہیں؟ تو اوباما جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گیا, گول مول کرنے لگ گیا کہ جی اتنی بڑی کائنات ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایلینس تو ہیں, لیکن ان کا ہمارے سے کب رابطہ ہوگا یا نہیں ہوگا, تو اس حوالے سے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا. بہرحال اوباما کا جو کومنٹ تھا نا کہ ہاں ایلینس ہیں لیکن ایریا 51 کے اندر نہیں ہیں, چور کی داڑھی میں تنکے کے طور پر لیا امریکیوں نے. اور امریکیوں نے سوشل میڈیا کے اوپر, پھر گوروں کا تو فیوریٹ ٹاپک ہے نا, وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک آگ لگ گئی. نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ایئر فورس ون میں پیٹر نے سوال پوچھا, غالباً فاکس نیوز کا رپورٹر ہے, اس نے پوچھا کہ جی اوباما نے تو بتا دیا کہ ایلینس ہیں, تو آپ بھی بتا دیں کہ ایلینس ہیں کہ نہیں ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جواب دیا نا اس نے مزید آگ لگا دی سوشل میڈیا کے اوپر. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اوباما نے کلاسیفائیڈ انفارمیشن شیئر کی ہے اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو پیٹر نے سوال پوچھا کہ کیا مطلب ہے ایلینس ہیں, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی میں یہ سینسیٹیو ٹاپک ہے تو میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. تو یہ جب اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی ہے تو پھر امریکیوں کو اور زیادہ شک ہونے لگ گیا کہ اب تو بھائی یقین ہو گیا کہ ایلینس ہیں, اور یہ امریکہ جو ہے پینٹاگون وہ ہمارے سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے جب سوال پوچھے جانے لگے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل کے اوپر لکھ دیا پینٹاگون کو اور پیٹ ہیگزٹ کو کہ بھائی پبلک کر دو. اب یہ جو ایپسٹین فائلز ہیں وہ تو پبلک تو کر نہیں رہا, ایلینس کی طرف جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ موڑ رہا ہے. یا ایریا 51 کی اگر جو بھی فائلز ہیں یا جو بھی کلاسیفائیڈ انفارمیشن ہے اگر اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا کہا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, تو یہ ایریا 51 اور ایلینز والا معاملہ یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ لگتا تو مذاق ہے ہم نے تو ہالی ووڈ کی موویز میں دیکھا ہے کرام صاحب, ورنہ اندر خانے بہت کچھ ہے ایلینز کو لے کر, نہ صرف امریکہ کے اندر بلکہ یہ جو ایونٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا میکسیکو والا, یہ رشیا کے اندر بھی ہو چکے ہیں, بہت سارے ہو چکے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے ایونٹس ہیں, اس طرح کی بہت ساری تھیریز ہیں جن میں سے زیادہ تر تو ظاہر ہے کہ کنسپریسی تھیریز ہیں, لیکن یہ بڑی طاقتیں اس چکر میں بھی ہیں کہ بھی ایلینز کی ٹیکنالوجی بھی ہمارے ہاتھ لگ جائے تاکہ ہم اس دنیا کی جو ہے وہ پاور بن جائیں. تو اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں, اگر ایلین کوئی لیب کے اندر نہیں رکھا با انہوں نے تو کوئی اس طرح کا اسپیس شپ وغیرہ ہو سکتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک عجیب سی بات کی ہے کہ جی ایریا 51 کی یا پھر ایلینز کی جو بھی انفارمیشن ہے کلاسیفائیڈ انفارمیشن ہے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دو, کہ جو بھی اسپیس شپس دکھے تھے یا ایلین گرے تھے یا جو بھی تھا اس میں سے حقیقت کتنا تھا, فسانہ کتنا تھا, تو یہ سب کچھ بتا دو پبلک کو. تو اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ پینٹاگون جو ہے یا جو خلائی مخلوق, پچھلی خلائی مخلوق جو امریکی خلائی مخلوق ہے نا, تو وہ دیکھ رہی ہے کہ یار بس بریک لگا دے, کتنی بونگیاں مارے گا. اتنی عجیب عجیب سی حرکتیں اس کی جانب سے کی جا رہی ہیں نا کہ اگر ایک چیز سینسیٹیو یا سیکرٹ ہے اس کو سیکرٹ رہنے دو, اور یہ جو اپنے اتحادی ہیں, جو نیٹو ہے, جو ٹیرفس وغیرہ ہیں, جو قانون ہے, جو آئین ہے, اس کے دائرے کے اندر رہ کر یہ جو وینیزویلا کو لے کر اس نے جو کچھ کیا اور جو یہ کینیڈا کو لے کر رہا ہے, جس طرح کی تصویریں یہ جاری کر رہا ہے کہ میری 51ویں اسٹیٹ ہے, وہ میری 52ویں اسٹیٹ ہے, یہ میری 53ویں اسٹیٹ ہے, تو اس نے تو مذاق بنا دیا نا ایک قانون کو, یہ تو UN بنا کر بیٹھ گیا. تو یہ جس طرح کی حرکتیں یہ کر رہا ہے تو خلائی مخلوق جو امریکی خلائی مخلوق ہے اس کو بھی یہ کھٹک رہا ہے, اس کی پالیسیز کھٹک رہی ہیں, اس کے اتحادیوں کو بھی کھٹک رہی ہیں, اور اس کی ایجنسیز کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو پوری دنیا, یہ تو ہٹلر بن کر بیٹھ جائے گا اور پوری دنیا اس سے پہلے کہ ہمیں لپیٹے ہم اس کو لپیٹ کر سائڈ پر کرتے ہیں. تو اس طرح کی کچھ چیزیں چل تو رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کس طرح سے لے کر چلے گا اپنی صدارت کو بھی, اور یہ جو کچھ چل رہا ہے اس کی جو پالیسیز ہیں اسپیشلی اس وقت جو بہت زیادہ گرم ہے مڈل ایسٹ کو لے کر, کیا یہ ڈیل کی طرف جائے گا یا جنگ کا رسک یہ اب بھی لے گا ایران کے ساتھ, جبکہ اس کے جو بھی فیصلے تھے, پوری صدارت کے جو بھی فیصلے تھے وہ الٹے پڑ گئے اس کے اوپر. تو اب اس کی جانب سے کیا فیصلہ کیا جائے گا, کیا کوئی تبدیلی اس کی پالیسی کے اندر نظر آئے گی مشرق وسطیٰ کو لے کر, تو وہ دیکھنے کے لیے ہمیں چند گھنٹوں انتظار کرنا پڑے گا. بہت شکریہ فیضان صاحب اپنی تفصیلات سے آگاہ کیا. ویورز, ہم نے مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر کی اہم خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا ہے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے YouTube چینل کا بھی اللہ نگہبان.